कहूं कि मालिक उमरा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई, ये पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का ज़ख़ीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म और फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहाँ पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है, और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो। ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया। कुरान तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? 4 बार ये आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। मुसलमान होकर आज हम खार हुए हैं, तारीक़ कुरान होकर आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अज़ीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें, उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है।
ارے تم پڑھو، تمہارے لیے قرآن آیا ہے. یہ جتنی بھی کانفرنسیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بدلے ہر جگہ صبح و شام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہو جائے. اس طرح کے ہزاروں جلسوں سے وہ افضل ہے. بے شک بے شک. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. بے شک بے شک. سب سے بہترین آدمی وہ ہے قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. آج نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تعداد مجھے دیکھنے کو ملتی ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں معلوم، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا بھی نہیں آتا. بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سینے سے لگا کر کے قرآن مدرسہ بھیجنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب اسکول جاتے تھے تو بستہ پیچھے لگا کے جاتے تھے. پتا ہوگا اسکول جاتے ہیں تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سینے سے لگا کے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک ریت رواج چلا، بزرگوں کا ڈالا ہوا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ آگے ہوگا. لیکن شعور آنے کے بعد تم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، پیچھے کو آگے کر دیا. کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں، کوئی علم ایسا نہیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرا مولا فرماتا ہے کوئی خشکی اور تری کی بات ایسی نہیں جو ہم نے قرآن میں نہ بیان کی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. رب فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان اتارا ہے تم پر. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسرین کے سردار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی گم ہو جائے میں اس کو کتاب اللہ قرآن میں ڈھونڈ لوں گا. کیا بات، واہ 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 واہ. میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا. ان کے پاس علوم قرآن تھے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سائنس کی ایجادات کو اگر آپ لے کر کے بیٹھے، میں نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا ہے 2 سال قبل ہی. یہاں وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 16ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد سائنس کی ترقیات نے اپنا پیر جمانا شروع کیا ہے اس روئے زمین پر. جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات جو قرآن میں موجود ہیں اٹھاؤ اور میں بتاتا ہوں ہر چیز کا علم قرآن میں موجود ہے. جب کوئی سونوگرافی کا انتظام نہیں تھا، نہ سی ٹی سکین ہو سکتا تھا، نہ ایکس رے کا کوئی علم کسی کے پاس تھا، اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ایمبریالوجی کے بارے میں. ایمبریالوجی کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کی جو اس کے نشو نما کی جو مدت ہوتی ہے، کس طرح پیٹ میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. نطفہ کیا ہے؟ سپم کا وہ ایک قطرہ جو مرد کے ذریعے سے عورت کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بچے کی تھیلی میں جاتا ہے، ایک نطفہ، ایک بوند، جس کو نطفہ کہا گیا ہے. مولا فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنس میں پڑھنے والے اگر اسٹوڈنٹس ہوں تو سمجھ جائیں گے. اگر کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ایمبریالوجی میں چپچپا ہوا چنگم جو ہوتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں عربی میں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ پہلے باپ کے نطفے کے ایک قطرے سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا بنتا ہے جو چپچپا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس پر چمڑیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں ساری چیزیں بن جاتی ہیں. یہ پروسیس ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر ایک کے ویکس گنے ہوئے ہیں. فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ ویک میں کیا ہوتا ہے، تھرڈ ویک میں کیا ہوتا ہے. ایمبریالوجی کا پورا علم ہے. سائنس آج
21ویں صدی میں اس ایمبریولوجی کو تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ عربوں کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو گھر بنانے کا علم نہیں تھا، اور قرآن ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی تخلیقات بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن مقدس، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، مشہور سائنسدان ہے فرینک پریس نام سے، جس نے یہ تھیوری دنیا کو بتائی کہ ارضیات زمین کے اندر جو وسعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا، فرینک پریس نام کا انگریز مورخ اور انگریز سائنسدان نے کہتا ہے زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، اور ایسے ہی پانی کے اوپر کوئی چادر بچھا دی جائے تو کبھی چادر ادھر ہو سکتی کبھی ادھر ہو سکتی ہے۔ اس چادر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ 19ویں صدی میں فرینک پریس کہہ رہا ہے، اور میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین پر گاڑا، کیا بات، واہ واہ، بے شک بے کہ شک۔ زمین کو ہلنے نہیں دیتے پہاڑ۔ ارضیات کا علم، آسٹرونومی کے بارے میں، آسٹرولوجی کے بارے میں قرآن میں موجود علوم آپ پڑھو، زولوجی کے بارے میں، جانوروں کے علوم کے بارے میں قرآن میں پڑھو۔ رب تعالیٰ پرندوں کے ان اشکال کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، جماعت کی جماعت ہوتی ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں پوری سورہ موجود ہے، ان کے کھانا تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں جب ایک چونٹی مر جاتی ہے تو اس کو دفنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب ترقیات اس قدر آگے آ گئی کہ مشینوں کے سہارے سے آج ذرے کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، اور قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات بتاتا ہوں، 18ویں پارے میں سورہ نور میں ایک آیت آئی ہے، اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں بعد میں، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنسدان جو امریکہ کی سفر پر تھا، اس نے اٹلانٹک اوشین میں ایک جگہ ایسی دیکھی جہاں پر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہیں آئے، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ واپس آ کر کے اس نے کہا میں نے ایک ایسی جگہ دریافت کی ہے جہاں سورج کی روشنی ہی نہیں پڑتی اور اپنی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھو سمندر کے بیچوں بیچ اٹلانٹک اوشین، یہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، یہ لمبا سفر طے کر کے کوئی ایک جگہ کو ڈھونڈ لیا ایک سائنسدان، اور آ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے میں نے ایک ایسی جگہ معلوم کی جہاں پر گھپ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وہ آ کر کے بتاتا ہے، ایک عالم ربانی نے قرآن کی آیت پڑھی، مولا قرآن میں فرماتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن میں اللہ فرماتا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک جگہ ہم نے ایسی بنائی ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، جہاں ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ جب بات آئی، اس سائنسدان کو بتایا گیا، یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اب اور تعجب کی بات کیا ہے سنو، وہ آیا سائنٹسٹ، کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کی، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری، آخر دن کی۔ اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا، اس زمانے میں ان کو اٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرا کیسے پتا چلا؟ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جب اس سائنسدان سے کہا گیا اے عزیز، حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری 63 سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے، ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا۔ تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر گیا ہی نہیں اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں، یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، کیا بات، بے شک بے یہ شک خالق سمندر کی بات کر رہا بے ہے شک۔ جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی۔ میرے عزیزو، آپ سے میرا خطاب اس لیے ہے کہ جو ذخیرے اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں، اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو گئے،
اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. کیا بات، بے شک. قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس. اب میں آتا ہوں، یہ تو سائنسی باتیں ہو گئی. میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے، بیان کرتے کرتے میں صبح کر ڈالوں. قرآن پاک کے عددی اعجازات، قرآن پاک کے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس کے فنڈے، بہت کچھ ہے. فزکس کے بارے میں ہے، جغرافی کے بارے میں ہے، الجبرا کے بارے میں ہے، سائنس کے بارے میں ہے. یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے. جا کر کے دیکھیں، آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی، فریج اور واشنگ مشین تو دھول سے صاف ہوں گے، روزانہ صاف کرتے ہوں گے. قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھوا بھی نہیں. گرد جمی ہوئی، دھول لگی ہوئی ہے. قرآن کے ساتھ یہ ناانصافی بند کر دو. قرآن کے ساتھ یہ دوہرا معیار بند کرو. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آ گئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئیں پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. حضور سے پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا طے ہو جاتا ہے. کیا بات، واہ واہ. اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا طے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول دانائے غیوب، کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ توجہ کریں، حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا، میرے خلاف نہ بنا. کیا بات، واہ. صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر، قرآن کو ہمارا حمایتی بنا. اے لوگوں، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں آج؟ بہت دور ہم آ چکے ہیں، بہت دور ہم آ چکے ہیں. آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستا سمجھا جاتا ہے، اتنا سستا کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو، نہیں تو چھوڑو جائے. مدرسوں میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہ رہی ہو، کپڑے ڈھنگ کے نہ ہو، قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں، خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں. کیا تم اپنے وقت کی مشہور کانوینٹ اسکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو؟ وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو، اپنی چھٹیاں ترک کر دیتے ہو، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہو. نہیں، بچے کی اسکول چھوٹ سکتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دوہرا سلوک ہے، قرآن کے ساتھ کیسا معیار ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، امام ہمارے سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، قاری صاحب نے امام اعظم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دیا. ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں. جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ مبارکبادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاس. تو امام اعظم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے، انہوں نے کیا کیا، اس قاری صاحب کو 4 لاکھ درہم نذرانے میں بھیجا. سبحان اللہ. کتنا؟ 4 لاکھ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نذرانہ بھیجا، ان کے پاس یہ نذرانہ پہنچا. 4 لاکھ تو چھوڑو، آج کے زمانے میں 4000 بھی کسی کو دیتا نہیں. حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے، اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے، امام اعظم کی بات بتا رہا ہوں. جب نذرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا 4 لاکھ درہم میرے پاس آئے، اتنی بڑی رقم، بچے کو خالی قرآن ہی پڑھایا تھا. دوڑے دوڑے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آ گئے. گھر پر آئے، کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آ گئی، یہ کس لیے دی گئی ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا، میں نے ہدیتاً بھیجا ہے. کہا حضور صرف ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا، اتنی بڑی رقم. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ، اور اپنے بیٹے کو بلایا، ادھر آ بیٹا، کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے گا،
کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا۔ بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ کہا جو بندہ میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی، اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا۔ آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھاؤ بھی مت، نہ پڑھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا یہ دوہرا سلوک، ہمارا یہ دوہرا معیار قرآن کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے، اخلاقی پستی میں لا کر کھڑا کر چکی ہے۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں آئرہ غیرہ نتو کھیرہ ہمیں سکھانے آ رہا ہے، بڑھانے آ رہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ علی گڑھ والے تو نوجوان بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، بی کام کر لیا یا کچھ بھی کر لیا، ڈگری حاصل کر لیا۔ بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ؟ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے، کہا ہم کورس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے، لوگوں سے ملنا کیسے ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے، برتن کہاں رکھنا ہے، لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا؟ کہا کہیں 6 مہینے کا، کہیں سال بھر کا۔ کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، جس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں فخر لگتا ہو، اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں۔ مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے، سورہ لقمان اٹھاؤ، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے، اگر 3 آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بیٹا نماز پڑھا کر، برائیوں سے بچا کر، اچھائیوں کی بات کر، جو مصیبت آئے اس پر صبر کر۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈرایا تھا، قرآن کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے، کیا بات، ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتائے، سنو کیا لقمان کہتے ہیں، بیٹا برائی اگر تو نے کر لیا یہ مت سمجھنا کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر لیا۔ آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا اڈا بن کر کے آیا ہے، صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے، ان کی آنکھیں حیا سے ناپاک ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی اسکرین پر چلنے والی ان بے حیا تصویروں پر۔ کتنے تو فریفتہ ہو گئے، کتنے جوانی برباد کر چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے عزیزو، ایک جوان نے مجھے بتایا تھا، رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا، اچانک پردہ ہلا تو ڈر لگا، جلدی سے اسکرین آف کیا، بیٹھا، مجھے لگا ماں آئی ہوگی، باپ آیا ہو، کوئی آیا ہوگا، لیکن کوئی نہیں، پردہ ہلا، ایک بلی آئی تھی، اس سے بھی ڈر لگ گیا۔ میں نے کہا پردے کے ہلنے سے اتنا ڈر ہے کہ کوئی آ جائے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ وہ مولا کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے، بے شک تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت واصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو جو چاہے کرو، جو چاہے کر لو۔
آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا، آیت مکمل کرتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر برائی کر لیا تو نے، اگر بے حیائی ہو گئی، یہ مت سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا۔ آج سے 4000 سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا، یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے، یا زمین کے اندر جا کر کرے، کہیں پر بھی کر لے، جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی۔ نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کے کرنے کا تصور، نہ زمینوں کے اندر جانے کا، نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور، یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے۔ اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک بے شک۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو، اللہ وہ تمہیں دکھائے گا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو، اگر یہ فارمولا کسی کو یاد ہو جائے، میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائیں، اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک بے شک۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بچوں کے دلوں میں اخلاق بعد میں آئیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے، سب لایا جائے گا، سب لایا جائے گا، جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، سب لایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا، کیا سکھایا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو، ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا جھک کر چلنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگ آج چلاتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں، نہ ہی تمہارے اخلاق ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی، اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی۔ بے شک۔ جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے، بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل کا سمجھ سکے۔ بات کرو تو تمیز کے ساتھ، چیخ پکار کرنا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو۔ ایک اور بات رب فرماتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا۔ سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو، یہ آج فیشن ہو گیا ہے، پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا، ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے، میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی حالت ہے۔ جب بات کرو تو آمنے سامنے، لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے۔ تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو، تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح سے کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا 3 طلاق دے دیا، اب کیا کرنا ہے، عدت کیسے گزارنا ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ دارالفتہ میں آتے ہیں مفتیان کرام ہوں گے، جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے ہیں، باپ مر گئے اس کو کتنا ملنا ہے، اس کو کتنا ملنا ہے۔ ارے زندگی گزر گئی، کبھی آ کر کے یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیں میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی؟ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک۔ یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم دیا؟ کیا بات۔ اگر طلب ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا، بے شک، ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا۔ بے شک۔ حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں اور بعد نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ نے کلنگڑ کھانے کا بہت شوق تھا، تربوز، آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں ممبئی میں اس کو کلنگڑ کہتے ہیں۔
اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے. مجھے روایت ملی ہے کہ حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی بھر کھائے نہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق بھی ہے کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے. اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ. مجھے وہ طریقہ چاہیے. حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے. اور آج ہم نے زندگیاں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ لگتا ہے دارالفتہ مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہیں، یہ عدت کے مسئلے پوچھنے کے لیے، وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے. ارے ہمیں بھی کام دو، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے، لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے، میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی، حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے. اس کام پر بھی تو علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سارے اخلاق میرے نبی کے قدموں میں موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ برکات، فیضان خانقاہ برکات، شیر رضا، شیر رضا، فیضان شیخ المشائخ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ایکو بند کر دو، ایکو. قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا، بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں. قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے. آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی. ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہیں، بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا، بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی. جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا یہ منہ دکھاتے ہیں ہم کو، آنکھ پھراتے ہیں ہم کو. فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی. غلطی ان بچوں کی نہیں، ان ماں باپ کی بھی ہے. تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے. ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں، بچہ خوش ہو جائے گا. ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے، جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے. ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا، ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا دیا، سب کچھ کر دیا بچے کے لیے. اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے. ایک بات یاد رکھو، زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا. بے شک بے شک. جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ. 3 باتیں سکھاؤ. کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. بے شک. سبحان اللہ. کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے. کیا بات. بے شک بے شک. تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے. بے شک بے شک. یہ ریٹرن دیا جاتا ہے. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت. نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت. میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ. تیسری چیز قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو. لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے. سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت. عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا. ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے ہیں تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا. یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے. تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے. سبحان اللہ. سبحان. اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا
ہوگا, عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا, اور پروفیسر بھی ہو جائے, ڈاکٹر بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی, ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے, لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کرتا ہو. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حسن العلماء, فیضان حسن العلماء. تعلیم اسلام کانفرنس کے لیے, تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے. میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا, دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو, تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈی آئی جی یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو, لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا, چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں, جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں. کیا بات, بے شک بے شک. اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی, لوگوں کی گود میں ڈال کر. جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو, اچھی سے اچھی اسکول, اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو. بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں, سنڈے سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے, اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے. یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کے نقش قدم پر چلیں گے. لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو, اسکول بھی پڑھاؤ, ٹیوشن بھی پڑھاؤ, لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈال. بالکل, بے شک بے شک. عزیزان گرامی, میرا مولا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم میرا مولا فرماتا ہے. رب نے تمہارے فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو اف تک نہ کہو, ان کو جھڑک کر بات نہ کرو. نوجوانوں یاد رکھو, جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا, اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور یہ تو بڑی بات ہے, حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے, پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں, جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے, سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. شروع ہو چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری جوانی نہیں, تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی, اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا, چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں, اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں, ادب کے بازو. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خاتون آئی, رسول کھڑے ہو گئے, اپنی چادر بچھایا, اس خاتون کو بٹھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو, آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے. وہ خاتون آئی, بیٹھی, مسکرائی, باتیں کی اور چلی گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی, میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ. پیدا ہوئے نہیں, دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا. یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں, قرآن کے ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے, وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں, توبہ کر کے جائیں, مصافحہ کریں, ان کے ہاتھ چومیں. یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ. نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے, ماں بار بار چلاتی ہے, باپ بار بار ڈانٹتا ہے, گھر چھوڑ کر بھاگ گیا, پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے, کم تر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں, ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے, کوستی ہے, مارتی ہے, یہ نعمت ہے. ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا, ہمارے ساؤتھ کا تھا, بڑا بگڑا ہوا, ماں میرے پاس آئی تھی, کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں,
میں بیوہ ہوں, اس کا باپ بچپن میں مر گیا, یہ بچہ 2 سال کا تھا, میرا شوہر مر گیا, میں گھروں کی پتیلیاں مانج مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں, لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے. بدماشوں کی دوستی. میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا, اپنے قریب کیا, سمجھایا, اللہ نے اس کو سمجھ دے دی. وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے. میں نے کہا نوکری کر, تیری ماں کچھ نہیں چاہتی, وہ زندگی تو گزار چکی, اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے, بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے. اے نوجوان, کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے. میرے عزیزو, آج بھی وہ موجود ہے, آج بھی ہے. وہ کمایا, مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے ہی, اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا. اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا, گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی. لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی. اللہ اکبر. وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا. بہت رویا. یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں, اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں, میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں. میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانج کر کے مجھے کھلاتی رہی, اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا. جس دن میں لایا تھا پیسے, یہ تو دنیا سے چل پڑی. مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے. آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں, کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں, ہوش میں آ جاؤ, اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو, ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو. اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے, جس کا باپ زندہ ہے, جس کی ماں زندہ ہے, اس کے حق میں وہ دعا کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے, وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے. آج میں گفتگو سمیٹتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں, اس لیے کہ اخلاق اسلام بہت وسیع موضوع ہے, بہت وسیع موضوع ہے. لیکن آپ کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ سیکھنے جاؤ گے تو مارے مارے پھرو گے. آج واپس آ جاؤ اسی قرآن پر جس کو میرے آقا نے ہمارے عروج کا ذریعہ بنایا ہے, ہماری ترقی کا راستہ بنایا ہے. جانتے ہو جب دنیا کے پاس پارلیمنٹ نہیں تھی, چلانے کے لیے اصول نہیں تھے, پوری دنیا کو قرآن نے اصول بتایا ہے, قانون بتائے ہیں. اس ایک قرآن سے فقہ حنفی ملا, فقہ شافعی ملا, فقہ حنبلی ملا, فقہ مالکی ملا. یہ تو 4 میں نے نمونے بتائے, 1 2 نہیں 18 فقہ کی تدوینات پوری دنیا میں موجود ہے. اس قرآن پر لکھی جانے والی تفسیروں کی تعداد پوری دنیا کی کتابوں سے سب سے زیادہ ہے. 700 تفسیروں کے نام میرے پاس موجود ہیں, ہر طرح سے الگ الگ تفسیر کی گئی ہے, دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے. وہ ایک قرآن ایسا ہے جو آج بھی ببانگے دہل پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. اگر تم اللہ کی بات کو جھوٹا مانتے ہو, قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے بتا دو, ایک سورت لا کر کے بنا دو. آج دنیا ترقی بہت کر چکی ہوگی, ٹیکنالوجی پر یہ پابندے سلاسل کر چکی, اور چاند پر کمندے ڈال چکی, سورج کی شعاؤں کو قید کر کے کرنٹ بنا دیا ہو, سیال مادے سے دنیا نے کیمیکل بنا دیا, سب بنا دیا. لیکن ایک بات طے ہے, پورے انسان مل جائیں, پورے جنات مل جائیں, میرا مولا فرماتا ہے پھر بھی وہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. بے شک بے شک, قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. یہ معجزہ تمہارے پاس ہے, یہ معجزہ تمہارے پاس ہے, دنیا کے پاس یہ دولت نہیں. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کے زمانہ چھال اپنی چل گیا. میرے عزیزو, آخری بات, یہ سارے علوم تو قرآن میں ہیں, اخلاق بھی قرآن میں ہیں, تجارت کے اصول بھی ہیں, شادی شدہ زندگی کے اصول بھی ہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہیں, بچوں کی تربیت بھی ہے, پڑوسیوں سے معاملات بھی ہیں, استاد و شاگرد کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ سارے فیلڈ اپنی جگہ پر, لیکن قرآن کا جو غازہ ہے, قرآن کی جو روح ہے, قرآن کا جو خالص شہد ہے,
وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو سب سے بڑی دولت اگر کوئی ملتی ہے تو اپنے نبی سے بے انتہا عشق کرنے کی دولت ملتی ہے. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا. کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. جنید بغدادی کے زمانے میں ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور, لوگوں کی منہ بولی تصویر کھینچتا تھا. اگر کوئی آتا اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتا اس کی آنکھیں ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کی بھویں ایسی, اس کی پیشانیاں ایسی, وہ اسی طرح سے تصویر نکالتا تھا. آرٹسٹ تھا اور لوگوں کی قطاریں لگی تھی اپنے اپنے محبوب محبوباؤں کی تصویریں نکالنے کے لیے, اس لیے کہ آپ کی طرح موبائل اس زمانے میں نہیں تھے جو ہر گھڑی کھینچ لیا کریں. وہ جنید بغدادی کا دور, آرٹسٹ تصویر نکالتا تھا. جب یہ بات پتا چلی حضرت جنید بغدادی بھی اس مصور کے گھر چلے گئے, لائن میں کھڑے ہو گئے. جب آپ کا نمبر آیا تو اس مصور نے پوچھا مولانا آپ کا کیا کام ہے؟ وقت کے سید الطائفہ کہا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے محبوباؤں کی تصویریں خوب بہو کھینچ کر دیتا ہے, میں چاہتا ہوں میرے بھی محبوب کی تصویر کھینچو. تو اس نے کہا بتاؤ. قلم لیا, بیٹھا, بتائیے آپ کے محبوب کا حلیہ کیا ہے؟ جنید بغدادی کہنے لگے میرا محبوب کائنات کا سب سے حسین چہرہ رکھنے والا, جس کی بھویں ایسی تھی, جس کے گال ایسے تھے, جس کی پیشانی ایسی تھی, جس کے ہاتھ ایسے, جس کے پیر ایسے. اس مصور نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا محمد الرسول اللہ. اس مصور نے کہا رکو ذرا, یہ تصویر تو آلریڈی میرے پاس بنی بنائی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا یہ کیسے؟ لوگوں کی آرڈر پر تو تصویر بناتا ہے, میرے محبوب کی تصویر پہلے سے کیسے رکھی ہے؟ اس مصور نے کہا بات دراصل یہ ہے, آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, ہم دونوں کا محبوب ایک ہے, اس لیے تصویر پہلے سے بنی رکھی ہے. جنید بغدادی نے کہا اچھا لاؤ تو ذرا ہمارے محبوب کی تصویر دیکھ تو لے. وہ مصور اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى, چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى, ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطیناک الکوثر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن مقدس, فیضان قرآن مقدس, فیضان خانقاہ مارہ, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا. کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ تعلیمات اسلام کانفرنس ہے, قرآن کی تعلیمات سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھا. قرآن صرف اخلاق کی تعلیم نہیں, صرف معاشیات کی تعلیم نہیں, بلکہ قرآن عشق رسول کی تعلیم دیتا ہے اور حب رسول سکھاتا ہے. اس لیے ہم اسی حب رسول کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کرتے ہیں. اس قرآن کی تعلیم ایرے غیرے سے بھی نہیں حاصل کرنا, بجھے ہوئے دل سے بھی نہیں لینا, اندھے لوگوں سے بھی مت پڑھنا جو قرآن تو پڑھا دیں گے قل ہو اللہ احد, لیکن بعد میں یہ نہیں بتائیں گے کس پر اترا تھا. قرآن اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو, جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا, بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں.